नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुंजरा पोस्ट टीवी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुबैना तौर पर अफवाज पाकिस्तान के तमाम विंग्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से अपने आप को अलग रखने के अहकाम ज़बानी तौर पे जारी फरमा दिए हैं। पंजाब के मौजूदा तनाज़े से अफवाज पाकिस्तान इस हवाले से अलग थलग नज़र आ रही हैं। ये इकदाम मुबैना तौर पे एक ऐसी इतला के बाद उठाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि लंदन से आईएसआई के पॉलिटिकल विंग के एक मेजर जनरल साहब को ये हिदायत बराह रास्त मौसूल हुई थी कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके मौजूदा हुकूमत के रास्ते में हाई लिए सबसे बड़ी रुकावट दूर कर दें। जिसके बाद मुबैना तौर पर चीफ ऑफ स्टाफ ने आईएसआई की पॉलिटिकल विंग समेत तमाम अहबाब को ये हिदायत फरमा दी कि वो अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से अलग रखें। इस दौरान गुज़िश्ता 2 दिन से शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो इस्लामाबाद में नज़र नहीं आ रहे हैं। कल सीएम हाउस लाहौर में बिल्कुल उसी तरह कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे जिस तरह इमरान खान साहब को बरतरफ करने से पहले उनके घर के सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां और दीगर गाड़ियां और अमला पहुंच गया था किसी गैबी ताकत के इशारे पे मुबैना तौर पर जनरल बाजवा साहब की मेहरबानी से। बिल्कुल इसी तरह की कोई एक्सरसाइज लाहौर में होने जा रही थी लेकिन वो हो नहीं सकी और राना सनाउल्लाह साहब की जो धमकियां थी कि हम 4 बजे वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई कर देंगे और फिर 12 बजे कर देंगे और कल कर देंगे, वो धमकियां हवा में धूल बन के उड़ गई हैं। उस पे अमल दरामद नहीं हो सका। उसका पस मंज़र ये बताया जाता है कि गवर्नर पंजाब को उनके अक्लमंद किसी मुशीर ने ये कह दिया था, ये मशवरा दे दिया था कि जनाब ये आपका परव्यू नहीं है, आपके इख्तियारात नहीं हैं। रूल्स के तहत वज़ीर आला को बेशक गवर्नर ये कह सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको उसके हाउस को चलाना होता है स्पीकर ने और उसकी प्रोसीडिंग्स को स्पीकर ने चलाना होता है और फिर उसमें आप एक टाइम लिमिट 2 दिन का नहीं दे सकते हैं। मंजूर भुट्टो साहब के केस में फाजिल अदालत का ये फैसला मौजूद है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के हवाले से या इस तरह की मोशन किसी भी मोशन के हवाले से जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें 10 दिन का टाइम मिल सकता है। इन द मीन वाइल माहिरीन आइन और कानून का ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 136 और 137 के तहत वज़ीर आला उस वक्त भी असम्बली तोड़ सकते हैं जब उन्हें गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा हो, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बजाय वो पार्लियामेंट उसको असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं। और उस सूरत में भी कि उनके खिलाफ अदम एतमाद का मोशन पेश हो चुका हो लेकिन उसमें नाकामी हो गई हो, तब भी वो पार्लियामेंट को असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं। और चूँकि गवर्नर को उनके मुशीरों ने कह दिया है कि ये जो कुछ उनसे मरकज़ की हुकूमत चाह रही है वो उनके परवेव में नहीं है, इसलिए मरकज़ के तमाम तर दबाव के बावजूद अब तक उन्होंने उस इक़दाम से अपने आप को अलग रखा है। ऐलान पर ऐलान वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से होता रहा लेकिन वो सदा बसेहरा साबित हुआ है। अच्छा वो फिर भी ये तवक्को की जा रही है कि मुमकिन है कि मरकज़ी हुकूमत के कोई ताले आज़मा इस तरह का कोई इक़दामात कर गुज़रें, इस तरह किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब को डीनोटिफाई करने की कोशिश की जाए, तो यकीनी तौर पे ये इश्यू अदालतों में जाएगा और अदालतें इस फैसले में न सिर्फ ये कि गवर्नर के इस तरह के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे सकती हैं, बल्कि खुद गवर्नर के खिलाफ सदर पाकिस्तान जो हैं इस तरह के गैर आइनी इक़दाम पर
گورنر کو ہی ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آئین کی کلاس 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ان دا مین وائل وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کسی بھی غیر آئینی اقدام کے خطرے کے پیش نظر باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ گورنر ہاؤس کی سراؤنڈنگ میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جمع ہونا شروع کر دیا تھا احتجاج کے سلسلے میں، لیکن وہاں پر نہ صرف کنٹینرز نصب کر دیے گئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں رینجرز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی ایک پیٹیشن پہ آج جو کارروائی چلی اس میں بڑے زبردست قسم کے ریمارکس سننے کو ملے۔ نیب ترامیم کا فائدہ تو صرف ترمیم کرنے والوں کو ہوا ہے۔ وزیر اعظم عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں تو جج اور جرنیل کیوں پیش نہیں ہو سکتے؟ اب کسی کی دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ کرپٹ جرنیلوں کے خلاف بھی نیب میں کیسز بننے چاہیے۔ خود ساختہ این آر او اب نہیں ملے گا۔ یہ اس طرح کے کمنٹس اور اس طرح کے ریمارکس مبینہ طور پہ جو ہم تک پہنچے ہیں، اگر یہ اس طرح پاس ہوئے ہیں تو یقینی طور پہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہماری فاضل عدالتیں بھی اپنے ڈائریکشن کو ملکی مفاد کے تحت کسی پوزیٹیو اینگل سے لے رہی ہیں، ایک پوزیٹیو ڈائریکشن پہ لے کے جا رہی ہیں۔ اسی دوران ڈان گروپ سے وابستہ ایک متحرک رپورٹر جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف سے یہ کہنا کہ اب کے بار کوئی معافی نہیں ملے گی، کوئی این آر او نہیں ملے گا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے جو فیصلے اب تک ہوتے رہے ہیں، جو ایک روایت اور ایک ٹرینڈ یہاں چلا ہے غیر جمہوری، اس کا اب خاتمہ ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ان دا مین وائل اسپیشل کورٹ سینٹرل نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کی طرف سے مضبوط دلائل نہ دینے، کیس کو پرسو نہ کرنے اور اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو سنائی جانے والی 11 سال کی سزا، مریم نواز صاحبہ کی 7 سال اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کی 1 سال کی سزا ختم ہونے اور اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ اپیل نہ کرنے کی نیب کی طرف سے تحریری حکم کو بڑا سنجیدگی سے لیا ہے اور یہ ہدایات جاری فرما دی ہیں کہ نیب ترمیمی قانون کے تحت واپس لیے گئے کیسز سے متعلق قانون سازی کی جائے۔ اسی دوران عمران خان صاحب نے آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا یہ سوال ہے کہ یہ بتایا جائے کہ انتخابات پی ٹی آئی کی ضرورت ہے یا اس ملک کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ سوال کہ ہم جس خزانے میں 22 ارب روپے چھوڑ کے گئے تھے، اس خزانے میں آج بتایا جا رہا ہے کہ 7 ارب سے بھی کم رقم رہ گئی ہے۔ 7 ارب رقم وہ ہے جو چائنا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے دیے تھے، ورنہ عملی طور پہ اگر ان کی دی ہوئی رقم کو الگ کر دیا جائے تو ہمارے اپنے وسائل صفر ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ موجودہ حکومت کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے کیا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے یا خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار اور اقتدار ہے اور جنہیں ملک کی اس صورتحال کا جائزہ لے کر بہتر فیصلے کرنے چاہیے، ملک کو سیاسی استحکام دینا چاہیے تاکہ ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہو سکے، وہ لوگ اپنے کاروبار، اپنے خاندان، اپنی دولت اور اپنی کمائی کے چکر میں ہیں یا ملک کا بھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ اس موقع پر پی ڈی ایم کے حوالے سے یقیناً وہ پرانی ایک تاریخ کی کہانی نظر آتی ہے جب مسلح جتھے مال و دولت کے لالچ میں کسی علاقے پہ حملہ آور ہوتے تھے، چڑھائی کرتے تھے تو وہاں سے زر اور جواہر کو بھی لوٹ کے لے جاتے تھے، خواتین کو بھی باندی بنا کے لے جاتے تھے اور کام کے قابل مردوں کو بھی غلام بنا کے لے جاتے تھے، پھر کسی اور علاقے کو تراش کرتے تھے اور اپنی ضرورت کے مطابق تراش کرتے رہتے تھے اور ایک جگہ جو ان کا مرکز اور محور ہوتا تھا
وہاں استراحت فرماتے جب تک وہ وسائل موجود ہوتے. کم بیش یہی صورت مبینہ طور پہ ہماری موجودہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کی ہے. انہوں نے بے پناہ وسائل بیرون ملک جمع کر رکھے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا جب ان کے خلاف کوئی کیسز چل رہے ہوتے ہیں تب ملک کو خیر بات کہہ کر وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہاں استراحت فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، وہ بھی، ان کے بچے بھی، اور ان کے متعلقین بھی، اور لواحقین بھی، سارے لوگ. اور جب اقتدار کی دیوی ان پر مہربان ہوتی ہے تو اس ملک پہ، اس قوم پہ مہربانی کر کے اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے، اور مبینہ طور پہ یہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں دولت چند ہاتھوں تک مرکوز ہو گئی، چند ہاتھوں میں مرکوز ہو گئی ہے، چند گرانوں تک محدود ہو گئی ہے. باقی ملک تو کلاش ہو گیا ہے. لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے کی سخت نہیں ہے، بچوں کی تعلیم اور روزگار اور ان کی صحت، علاج معالجے کے وسائل بھی نہیں رہے ہیں. عمران خان صاحب کا ہیلتھ کارڈ کا جو ایک اچھا پروگرام تھا وہ بھی موجودہ حکومت نے ختم کر دیا ہے. ایک طرف ہمارے وزیر خارجہ صاحب 8 مہینے کے مختصر سے پیریڈ میں 2.25 ارب سے زیادہ کی رقم بیرونی دوروں پہ خرچ کرتے ہیں. دوسری طرف یہ عالم ہے کہ قوم جو ہے مہنگائی کی چکی تلے پس رہی ہے. حکمران اس طرف کوئی قدم اٹھاتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ، امریکہ کے پاکستانی سفارت خانہ جس پہ 70 ارب روپے جس کے رینوویشن پہ لگائے گئے، ہم نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، وہ عمارت اب 68 ارب روپے میں نیلام کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں. روزویلٹ ہوٹل کے اوپر سے پاکستان کا جھنڈا ہٹا دیا گیا ہے، اس کو بھی نیلام کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ پاکستان برائے فروخت کا عمل شروع ہو چکا ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے اس ملک کو فوری انتخابات کی طرف لے جایا جائے تاکہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہو. اور اس سلسلے میں ممکن ہے کل تک اگر پی ڈی ایم اپنے پنجاب کے حوالے سے اپنے پلان پر عمل درآمد نہ کر سکی تو عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کل پرسوں تک اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں. اور اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد لا محالہ موجودہ حکومت کو انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ جمہوری اپروچ کو اپنائے جائے، جمہوری روایات کی پاسداری کی جائے. جس طریقے سے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں عوام نے والہانہ طور پہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اس کے بعد مرکز کی ضمنی انتخابات میں جس طرح کے نتائج سامنے آئے، اس کے بعد اخلاقی روایات کا، جمہوری روایت کا تقاضا تو یہ تھا کہ موجودہ حکمران از خود اپنے آپ کو اقتدار سے الگ کرتے اور بری حکومت قائم کرتے اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے. لیکن بدقسمتی سے ہم جتنا جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں اتنا ہی جمہوریت کے خلاف عمل کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی باتیں صرف عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں، انہیں اطمینان دلانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ جمہوری روایات ہماری جمہوری پارٹیوں میں ناپید ہے. یہاں تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، باپ کے بعد بیٹی یا بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور پھر داماد اور بھتیجے اور بھانجے، اور یہ قبائلی معاشرے میں بدل دیا گیا ہے اس ملک کو. اہلیت کی بنیاد پہ، علمیت کی بنیاد پہ، تقویٰ کی بنیاد پہ، اپنی معاشرتی سماجی اپروچ کی بنیاد پہ کسی کو آگے آنے کا موقع نہیں ہے. پارٹیوں میں بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں لیکن ان کے راستے مسدود ہیں، اور وہی لوگ آگے آتے ہیں جن کے پاس لوٹی ہوئی دولت ہے. اس ملک میں وہ آدمی سیاست کر ہی نہیں سکتا جس کے پاس اربوں روپے کی ناجائز کمائی ہوئی دولت نہ ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ اس نظام کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جائے، کیا ہی اچھا ہو یہاں کے لوگوں کو مہنگائی سے نجات دلائی جائے، کیا ہی اچھا ہو کہ انہیں تعلیم، ان کے بچوں کو تعلیم کی اور صحت اور علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کر دی جائیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ملک کے سیاسی استحکام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں معاشی سرگرمیاں فروغ پائیں. اللہ کرے کہ میرے ملک میں پھر سے خوشحالی آئے، خزاں کے یہ جو بادل امڑ رہے ہیں یہ دفع ہو جائیں، اور اس ملک میں امن و استحکام اور سیاسی استحکام آئے، اور اس کے بعد معاشی سرگرمیاں تیز ہوں، لوگوں کو روزگار ملے، مہنگائی سے نجات ملے، اور یہ ملک
خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔